Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatum min lisani yafqahu qawli. My dear fourth students, Assalamu alaikum. I am your teacher Maimuna Zafar. Today I am going to discuss with you about the French Revolution, and then we will read and discuss the poem French Revolution by William Wordsworth. What is French Revolution? The French Revolution, which took not only France but the entire world, took place in 1789. It is one of the greatest landmarks in the social and political history of the world. Its example has been followed in many countries, and the dawn of the present democratic era owes a great deal to its far reaching and everlasting influences. In England, the French Revolution aroused mixed feelings. Many people enthusiastically welcomed it and prayed for the days of Cromwell in the beginning. Wordsworth was also with them, but later on he was disillusioned. In this poem, Wordsworth is praising the French Revolution. He is feeling happy and pinning great hopes on it. In his opinion, the French Revolution was the outcome of the supremacy of reason over superstitions. He feels that the old customs, traditions, and laws which had served their purpose had become outdated and useless and were bound to be replaced by new ones. Wordsworth knew well that the effect of the French Revolution would not and could not be confined to the boundaries of France only. He was happy to think that its ideals would beneficially affect the whole world, and its examples will be followed by many countries. He was aware of the fact that sensible philosophers and thinkers were behind the revolution, and therefore he was perfectly justified in thinking that the revolution would bring peace and prosperity to suffering humanity. It was very pleasant in those days when the French Revolution was just beginning. The old and useless customs had given birth to a new movement that made France appear like a very romantic country. Reason was the prime mover of the revolution, and everything was being done in line with it. Now, students, we will start the poem. The French Revolution. O pleasant exercise of hope and joy! ओ उम्मीद और खुशी की खुशगवार तहरीक। यानी शायर इसमें यह कहना चाहता है कि ये खुशगवार तहरीक थी उम्मीद की और खुशी की। For mighty were the auxiliaries which then stood upon our side. For mighty were the auxiliaries which then stood upon our side. यानी क्योंकि हमायती जो उस वक्त के थे वो ताकतवर थे। हमायती उस वक्त के ताकतवर से मुराद ये है कि इस तहरीक को जो तक़वियत देने वाले थे, जो इसके साथी थे, वो ताकतवर लोग थे। For mighty were the auxiliaries which then stood upon our side, और वो हमारे साथ थे। We who were strong in love, और हम जो बड़ी मोहब्बत रख रहे थे, बड़ा जोशो खरोश रख रहे थे। Bliss was it in that dawn to be alive. Bliss बड़ी नेमत था, बड़ी खुशी की बात थी इस तरह की तहरीक में, इस तरह की शुरुआत में ज़िंदा होना। But to be young was very heaven.
لیکن اس وقت جوان ہونا تو بڑی نعمت تھا. او ٹائمز، اے وقت، ان وچ دا میگری لاغر قسم کے اسٹریل گھسے پٹے فوربیڈنگ ویز اور ممنوع طریقہ کار آف کسٹم رسم و رواج کے ہوں، لا قانون کے ہوں، اینڈ اسٹیچو یعنی رواج کے قانون کے اور تحریری قوانین کے. ٹک ایٹ ونس دا اٹریکشن آف اے کنٹری ان رومانس. ٹک ایٹ ونس انہوں نے لے لیا. دا اٹریکشن آف دا کنٹری کی ملک کی دلکشی کو ان رومانس میں تبدیلی میں. وین ریزن سیم دا موسٹ ٹو ایزرٹ ہر رائز. وین ریزن، اور اس کا محرک فرینچ ریولوشن کا کیا تھا؟ وہ تھی ریزن، تھی عقل تھی. ریزن سیم دا موسٹ ٹو ایزرٹ ہر رائز. ریزن جو عقل تھی، لگتا تھا، یا شعور جو تھا وہ لگتا تھا وہ اپنے حق کی خاطر لڑیں گے. یعنی عقل والے لوگ، وہ لوگ جو عقل و شعور رکھتے تھے، وہ اپنی حق کی خاطر لڑے. when most intent on making of herself. اور جب بہت یوں کہنا چاہیے اپنے مضبوط ارادوں کے لیے. when most intent on making of herself a prime enchantress to assist the work. a prime enchantress کہ جو ایک مین پرنسپل بڑی جادوگرنی تھی. کون سی جادو؟ ملک کی محبت کی جادوگرنی. اس نے بھی ایسے ہی کیا، اس نے بھی زور دیا اپنے ورک کے لیے. which then was going forward in her name. اور یہ تحریک جو تھی ملک میں جاری تھی اس کے نام پر. not favored spots alone. پسندیدہ علاقوں میں صرف نہیں، but the whole earth، بلکہ پوری سرزمین پر. the beauty war of promise that which sets as at some moment might not be unfelt. اور جب خوبصورتی نے وعدے کی شکل اختیار کی جو رکھ دیتا ہے جیسا کہ کسی وقت ہو سکتا ہے محسوس نہ ہو. among the bowers of paradise itself، جنت کی سایہ دار جگہوں پر. the budding rose above the roseful blow. کھلتے ہوئے پھول بھرپور کھلے. یعنی کہ ہر شخص نے بڑا جوش و خروش دکھایا ریولیوشن کے لیے. وٹ ٹیمپر کہتے کس قسم کا مزاج تھا. ایٹ دا پراسپیکٹ ڈڈ ناٹ فیک، جو پیچھے نہ اٹھا ہو، جو بیدار نہ ہوا ہو، جس نے اس تحریک میں حصہ نہ لیا ہو. دا ہیپینس انتھاٹ آف، اس خوشی پر جس کا کبھی سوچا بھی نہ تھا. دا انرٹ ور روزڈ، انرٹ جو سست لوگ ہیں وہ بھی جاگ گئے. اینڈ لائیولی نیچر ریپٹ اوے، اور جو زندہ دل لوگ تھے، جوش و خروش والے تھے، جو کچھ کرنا جانتے تھے، وہ تو بہہ ہی گئے اس ریولوشن میں. بہنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے بھرپور اس میں جوش و خروش دکھایا. دے ہو ہیڈ فیڈ دیئر چائلڈہڈ اپون ڈریمس، اور وہ لوگ جو تمام زندگی اپنے بچپن میں حسین خواب دیکھتے تھے. دا پلے فیلو آف فینسی، جو تخیل کے ساتھی ہے. تخیل کے ساتھی سے یہاں میں یہ مراد ہوتی ہے کہ جو یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو ورلڈ کو ویژولائز کرتے تھے کہ یہ بہت اچھی ہونی چاہیے. ہو ہیڈ میڈ پاور آف سوئفٹنیس، سٹیلٹی اینڈ اسٹرینتھ. انہوں نے سرحد کی تمام توانائیاں، ہوشیاری اور طاقت جو تھی وہ دکھائی. دیئر منسٹرس ہو ان لارڈلی وائز ہیڈ اسٹیڈ، اور جو شاہانہ انداز رکھتے تھے وہ بھی حرکت میں آ گئے. امنگ دا گرینڈسٹ آبجیکٹس آف دا سینس، اور حواس کے تمام عظیم ترین چیزوں کے درمیان. اینڈ ڈیلٹ ود، اور نبرد آزما ہوئے. وٹس ایور دے فاؤنڈ دیئر، جو کچھ بھی انہیں وہاں پر ملا، یعنی جو چیز بھی انہیں وہاں ملی اس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، لطف اندوز ہوئے. یعنی اس تبدیلی سے، اس چینج سے لطف اندوز ہوئے. ایز اف دے ہیو
they had within some lurking rights, as if جیسا کہ they had وہ رکھتے تھے کچھ چھپے ہوئے اپنے مقاصد، یعنی ان کے اندر جو ایک تحریک تھی، جو چھپا ہوا ان کے تبدیلی کا ان کے اندر جو ایک خواہش تھی، جب ان کو ریولوشن آیا تو وہ لرکنگ رائٹس یعنی چھپے ہوئے جو ارادے تھے، جب ان کو عملہ جامہ پہنانے کا انہیں یوں لگا کیسے ہو جائے گا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے. ٹو ویلڈ اٹ دے ٹو ہو آف جینٹل موڈ، اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہ بھی جو شریف مزاج رکھتے تھے، ہیڈ واشڈ آل جینٹل موشن اینڈ ٹو دیز، تمام شریف جذبات کو دیکھ چکے تھے، اینڈ ٹو دیز، اور انہوں نے ہیڈ فٹڈ دیئر اون تھاٹس، اپنے خیالات کو اس کے مطابق ڈال لیا، اسکیمرس مور مائنڈ، اور منصوبہ ساز جو تھے وہ زیادہ نرم ہو گئے، اینڈ ان دا ریجن آف دیئر پیسفل سیلفس، اور اپنی پرسکون ذات کے اندر، ناؤ واز اٹ دیٹ بوتھ فاؤنڈ دا میک اینڈ لافٹی، اب دونوں موجود تھے وہاں پر، یعنی اپنی پرسکون ذات کے اندر، اپنی پرسکون ذات میں اب دونوں طرح کے لوگ تھے. کون سے لوگ تھے؟ میک اینڈ لافٹی، عاجز لوگ بھی تھے ان میں اور اعلیٰ لوگ بھی تھے. ڈڈ بوتھ فائنڈ، دونوں کو ملی، کیا ملا؟ ہیلپرس ٹو دیئر ہارٹس ڈیزائر، یعنی دونوں جو تھے ان کی خواہشات کے مطابق مددگار تھے. یہ ان لائنز میں جو ہے پوئٹ ورڈسورتھ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس تحریک میں ہر قسم کے لوگوں نے حصہ لیا، جن کو وہ یہ سمجھتے تھے حصہ نہیں لیں گے، یا جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں جو یعنی توقعات کے برعکس ہر شخص جو تھا وہ اس تحریک میں مددگار تھا. اینڈ اسٹف ایٹ ہینڈ پلاسٹک ایز دے کوڈ وش، یعنی اس نے کہا کہ دونوں طرح کے لوگ موجود تھے، عاجز بھی تھے، اعلیٰ بھی تھے، دونوں مل گئے اپنی خواہشات کے مطابق مدد کرنے کے لیے. اینڈ اسٹف ایٹ ہینڈ، اور ایسا مواد دستیاب تھا، مواد سے یعنی ایسے لوگ دستیاب تھے، پلاسٹک ایز دے کوڈ وش، کہ جیسے ان کو بالکل پلاسٹک کی طرح موڑ لو، یعنی کہ انہیں جس طرح سے جو فرینچ ریولوشن یعنی ریولوشن کے مطابق جس طرح سے ان کی مدد درکار تھی وہ تیار تھے. ورکالڈ اپون ٹو ایکسرسائز دیئر اسکلز، ورکالڈ اپون، اور وہ پہنچے ہوئے تھے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے. ناٹ ان یوٹوپیا، کہتا آئیڈیل ورلڈ کے اندر نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایسی آئیڈیل ورلڈ کے اندر کہ جس کا وجود ہی نہ ہو، اور نہ ہی ایسی ورلڈ کے اندر کہ جو زیر زمین میدان میں سبٹیرینین فیلڈ اور سم سیکریٹڈ آئیلینڈ، اور یہ تحریک ایسی جگہوں پہ بھی نہیں تھی کہ کوئی کسی چھپے ہوئے جزیرے کے اوپر ہے. ہیون نوز ویئر، خدا کو معلوم ہے کہ کہاں، بٹ ان دا ویری ورلڈ، بس اسی دنیا میں تھی یہ تحریک، وچ از دا ورلڈ، جو کہ دنیا تھی، آف آل آف اس، ہم تمام لوگوں کی، دا پلیس، ایسی جگہ، ویئر ان دا اینڈ، جہاں پر آخر میں وی فائنڈ آؤٹ ہیپینیس آر ناٹ ایٹ آل، جہاں ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں ملیں اور اس کے برعکس کچھ نہیں. کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس تحریک میں ہر قسم کے لوگوں نے حصہ لیا، اور جو لوگ بھی انہیں ملے وہ اس سے خوشی ہوتے چلے گئے، اور ان کے اندر جو خفیہ ان کے لرکنگ رائٹس تھے ان کی وہ تکمیل کے لیے شریف مزاج کے لوگ، اعلیٰ قسم کے لوگ، منصوبہ ساز لوگ، پڑھے لکھے لوگ، قوانین بنانے والے لوگ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک جو تھی وہ ایسا نہیں تھا کہ کسی یوٹوپین ورلڈ کے اندر یہ ہو رہی تھی، یا سب میڈیٹرینین فیلڈ کے اندر ہو رہی تھی، یا کسی سیکرٹ آئیلینڈ کے اندر ہو رہی تھی، یا کسی ایسی جگہ پہ ہو رہی تھی کہ جس کو کوئی جانتا ہے نہ، بلکہ اسی دنیا میں یہ تحریک کا وجود ہوا، اور یہ تحریک اور یہ انقلاب آیا. وہ دنیا جو ہم سب کی دنیا ہے، اور وہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، اور اس نے خوشی دی، اور اس تحریک سے خوشی، اور اس سے ہم نے امیدیں وابستہ کر لی. اوکے بیٹا، ناؤ دا اینڈ آف دا پوئم. اللہ حافظ.